प्यारे बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है ये लेसन। आज का हमारा मजमून है उर्दू और मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। प्यारे बच्चों, आपकी किताब का नाम है उर्दू बाल भारती 7वीं जमात। आज हम इस किताब से सबक नंबर 18 कुतुब जुनूबी का मुहिम जो पढ़ने वाले हैं। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 67 पर सबक नंबर 18 कुतुब जुनूबी का मुहिम जो, इसके लिखने वाले हैं कोई लेखक से या किसी मुसन्निफ ने नहीं लिखा है, बल्कि ये अदारा की जानिब से लिखा गया है। ये सबक आपकी किताब में शामिल किया गया है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 18 कुतुब जुनूबी का मुहिम जो। आप जल्दी से अपनी किताब लेकर बैठ जाइए और जैसा मैं पढ़ रही हूँ, जैसा आपको बोल रही हूँ, वैसा कीजिए। कुतुब जुनूबी का मुहिम जो यहाँ पर इस सबक में से मुराद है डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम, जिन्होंने कुतुब जुनूबी को दरियाफ्त किया। कुतुब जुनूबी की मुहिम इन्होंने सर की है। एंटार्कटिका इंडियाज़ जर्नी टू द फ्रोज़न कॉन्टिनेंट। ये जो कुतुब जुनूबी है उनको सर करने वाले हैं, इनका नाम है सैयद ज़हूर कासिम। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों के कुतुब जुनूबी क्या है। हमारे दुनिया में कुर्रे ज़मीन पर उसके महवर के जुनूबी सिरे को कुतुब जुनूबी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, कुर्रे ज़मीन जो ज़मीन का कुर्रा है उसके जो दो महवर हैं शुमाल और जुनूब, तो जुनूबी सिरे को कुतुब जुनूबी कहते हैं। पहली बात, आप जुग्राफिया में कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी के मुतालिक पढ़ चुके हैं। कुर्रे ज़मीन के महवर के ये दोनों सिरे बितरतीब शुमाल और जुनूब में वाक़े हैं। कुतुब जुनूबी दुनिया के 7 बर्र आज़मों में सबसे दूर, गैर आबाद और बर्फ़ से ढके हुए बर्र आज़म अंटार्कटिका पर वाक़े है। इसका रकबा चीन और भारत के रकबे के बराबर है। यहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, इसलिए साल के 6 महीने यहाँ रात का अंधेरा छाया रहता है। यहाँ की बर्फानी नदियों का बर्फ सारी दुनिया के 90% बर्फ के बराबर है। गैर आबाद होने के बावजूद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुहिमजों इस बर्रे आज़म को सर करने की कोशिश करते रहते हैं। भारत ने भी डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम की क़यादत में अपनी मुहिम जो टीम कुतुब जुनूबी पर भेजी थी। तो बच्चों, आपको अब पता चल गया कि कुतुब जुनूबी जो है वो कहाँ पर वाक़े है। ये बर्र आज़म अंटार्कटिका पर वाक़े है। इसका रकबा चीन और भारत के रकबे के बराबर है। यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँचती,
यहाँ साल के 6 महीने जो है वो रात का अंधेरा छाया रहता है और यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है। यहाँ लोग जो है वो मुहिम सर करने के लिए निकलते हैं। हमारे मुल्क भारत ने भी डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम की क़यादत में अपनी मुहिम जो टीम जो है वो कुतुब जुनूबी पर भेजी थी। डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम, ये देखिए, ये हैं डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम जिन्होंने कुतुब जुनूबी की मुहिम को सर किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है। सबक नंबर 18 कुतुब जुनूबी का मुहिम जो। चलिए शुरू करते हैं हम इस सबक की बुलंद ख़्वानी गौर से सुनिए और किताब में आप लोग साथ साथ देखते जाइए। हिंदुस्तान के माहिर बहरियात और कुतुब जुनूबी के मुहिम जो सैयद ज़हूर कासिम ज़िला इलाहाबाद के रक्सवाड़ा गांव में 31 दिसंबर सन 1926 को पैदा हुए। उनके वालिद सैयद ज़मीर कासिम यहाँ के ज़मींदार थे। वो कई बागात के मालिक थे। उर्दू फ़ारसी में शायरी भी करते थे। ज़हूर कासिम की वालिदा फ़ाखिरा बेगम नहायत वज़ादार खातून थीं। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें आला तालीम दिलवाई। ज़हूर कासिम अपने तमाम भाई बहनों में सबसे बड़े थे। तो इस पैराग्राफ में ज़हूर कासिम के ख़ानदान का तारुफ कराया गया है कि सैयद ज़हूर कासिम कहाँ पैदा हुए। सैयद ज़हूर कासिम जो है वो ज़िला इलाहाबाद के रक्सवाड़ा गांव में 31 दिसंबर सन 1926 को पैदा हुए। उनके वालिद सैयद ज़मीर कासिम और उनकी वालिदा फ़ाखिरा बेगम थीं। उनके भाई बहनों में सैयद ज़हूर कासिम जो है वो सबसे बड़े थे और उनके वालिदैन ने तमाम बच्चों को बहुत आला तालीम दिलवाई थी। अब बच्चों, आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि बहरियात का मतलब होता है समंदरों का इल्म। मुहिम जो खतरनाक जगहों की खोज करने वाला मुहिम जो कहलाता है। वज़ादार, ख़ास ढंग से ज़िंदगी गुजारने वाला। तो सैयद ज़हूर कासिम की वालिदा को यहाँ पर क्या कहा गया है? वज़ादार खातून थीं, यानी वो बहुत ख़ास ढंग से ज़िंदगी गुजारने वाली खातून थीं। कोई कसर ना छोड़ना। सैयद ज़हूर कासिम की वालिदा ने अपने बच्चों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई कसर ना छोड़ना, इस जुमले का मतलब होता है कोई कमी बाकी ना रखना। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे पैराग्राफ की तरफ। ज़हूर कासिम की इब्तिदाई तालीम घर ही पर हुई। पंडित जगदम्बा प्रसाद से उन्होंने रियाजी, जुग्राफिया और तारीख़ सीखी। दीनियात के अलावा उर्दू फ़ारसी की तालीम उन्होंने मौलवी इब्राहिम से हासिल की। जमात शशुम से उन्हें स्कूल में दाखिल किया गया। मजीदिया इस्लामिया कॉलेज से मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पैराग्राफ में सैयद ज़हूर कासिम ने किस तरह तालीम हासिल की, कहाँ से तालीम हासिल की, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो इनकी इब्तिदाई तालीम जो है वो घर पर ही हुई है। पंडित जगदम्बा प्रसाद से उन्होंने रियाजी, जुग्राफिया और तारीख़ सीखी और दीनियात, उर्दू फ़ारसी की तालीम उन्होंने मौलवी इब्राहिम से हासिल की। जमात शशुम से उन्हें स्कूल में दाखिल किया गया। मजीदिया इस्लामिया कॉलेज से मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। तो ये जो है सैयद ज़हूर कासिम की तालीम हासिल करने की मालूमात है जो आपको याद रखनी है।
اس کے بعد ظہور قاسم نے سن 1951 میں علم الحیوانات میں MSc کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ اس کامیابی پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں سونے کے تمغے سے نوازا اور شعبہ علم الحیوانات میں لیکچرر کا عہدہ پیش کیا۔ ظہور قاسم کی شدید خواہش تھی کہ میں سمندری علوم میں ڈگری حاصل کروں، لہٰذا سن 1953 میں وہ برطانیہ گئے اور وہاں کے کالج سے بحریات میں PhD اور سن 1968 میں DSc کی ڈگریاں حاصل کیں۔ اب دیکھیں یہاں پر سید ظہور قاسم جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی انہوں نے، اس کے بارے میں یہاں پہ آپ کو تفصیل سے معلومات فراہم کی گئی ہے۔ ظہور قاسم نے سن 1951 میں علم الحیوانات یعنی حیوانات کا علم جو یونیورسٹی دیتی ہے، جو ڈگری دیتی ہے، انہوں نے علم الحیوانات میں MSc کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ اس کامیابی پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں سونے کے تمغے سے نوازا۔ سونے کا تمغہ مطلب سونے کا جو میڈل ہوتا ہے اسے یہاں پہ تمغہ کہا گیا ہے، اور شعبہ علم الحیوانات میں لیکچرر کا عہدہ پیش کیا، یعنی کہ وہ وہاں پر لیکچرر بن گئے، ایز اے استاد پڑھانے لگے۔ ظہور قاسم کی خواہش تھی کہ وہ سمندری علوم میں ڈگری حاصل کریں، لہٰذا سن 1951 میں وہ برطانیہ گئے، لندن گئے اور وہاں کے کالج سے بحریات میں PhD اور سن 1968 میں DSc کی ڈگریاں حاصل کیں۔ اب دیکھیے بچوں، علم الحیوانات یعنی کہ حیوانات کا علم، ایسا علم جس میں حیوانات کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ PhD از شارٹ فارم آف ڈاکٹر آف فلاسفی۔ PhD کا فل فارم ہے ڈاکٹر آف فلاسفی، اور DSc کا شارٹ فارم ہے ڈاکٹر آف سائنس۔ ظہور قاسم کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں سے بھی دلچسپی تھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران انہوں نے ہاکی اور فٹ بال کے کھیلوں میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ نیزہ اور ڈسکس پھینکنے میں بھی اپنا کمال دکھاتے اور دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ علی گڑھ میں اسی شوق کی بنیاد پر انہیں جنرل اسپورٹس کیپٹن اور بعد میں جمنازیم کلب اور گیمز کمیٹی کا سیکریٹری بنایا گیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ سید ظہور قاسم کو جو ہے وہ کن کھیلوں سے دلچسپی تھی اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے۔ تو جب وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھائی کرتے تھے وہاں پر انہوں نے ہاکی اور فٹ بال کے کھیلوں میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ وہ نیزہ اور ڈسک پھینکنے میں بھی اپنا کمال دکھاتے تھے، مطلب وہ اس میں بھی ماہر تھے اور ایسا کھیلتے تھے کہ دیکھنے والے جو ہے وہ حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اسی شوق کی بنیاد پر انہیں جنرل اسپورٹس کیپٹن بنایا گیا اور بعد میں جمنازیم کلب اور گیمز کمیٹی کا سیکریٹری بنایا گیا تھا۔ اب دیکھیے بچوں، ہاکی جو ہے وہ ایک قسم کا کھیل ہے، اسی طریقے سے فٹ بال، ہاکی اور فٹ بال میں سید ظہور قاسم جو ہے وہ اپنی کھیل کی مہارت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے نیزہ پھینکنا اور ڈسک پھینکنے میں بھی وہ کمال رکھتے تھے، یعنی کہ وہ بہت ماہر طریقے سے یہ کھیل کھیلا کرتے تھے۔ اب کمال دکھانا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہنر یا کرتب دکھانا۔ جمنازیم، جسمانی ورزش کی تربیت۔ بحریات میں PhD کرنے کے بعد جب ظہور قاسم کوچی کے بحر ہند میں تحقیقی کام کرنے والے عالمی ادارے سے جڑے
تو انہوں نے کیرلا اور لکشدیپ کے سمندروں کی ابتدائی پیداوار اور کوچین کے ماہی پروری کے ادارے میں مچھلیوں کی حیاتیات کے مختلف گوشوں پر تحقیقی کام کیا۔ اس تحقیق کی وجہ سے تمل ناڈو میں مچھلیوں کی صنعت کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ حکومت نے ان خدمات کے صلے میں ظہور قاسم کو سن 1974 میں پدم شری کے خطاب سے نوازا۔ وہ اگرچہ کئی سائنسی اداروں میں کام کرتے رہے، مگر جب انہوں نے گوا کے قومی ادارۂ بحریات NIO کی ذمہ داریوں کو سنبھالا تو ان کا راست تعلق سمندری تحقیق سے ہو گیا۔ ان کاموں کی وجہ سے NIO ساری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہاں ظہور قاسم نے 13 سمندری مہمات کے ذریعے بحیرہ عرب اور بحیرہ بنگال کی سمندری پیداوار کا پتہ لگایا اور کثیر دھاتی لچھوں کے ذخیرے دریافت کیے، جن کی مقدار اربوں ٹن تک پہنچتی ہے۔ ان لچھوں میں مینگنیز، لوہا، تانبا، نکل اور کوبالٹ پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے کس طرح تحقیق کی اور کہاں پر کام کیا، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ بچوں، بحریات میں سید ظہور قاسم جب PhD کر چکے تو انہوں نے کوچی کے بحر ہند میں تحقیقی کام کرنے والے عالمی ادارے سے جڑ گئے۔ کوچی جو ہے وہ ایک کیرلا کا شہر کا نام ہے۔ کیرلا اور لکشدیپ کے سمندروں کی ابتدائی پیداوار کوچین کے ماہی پروری کے ادارے، ماہی پروری کا مطلب ہوتا ہے مچھلیوں کا پالن کرنا، مچھلیاں پالنا، ماہی پروری کے ادارے میں مچھلیوں کی حیاتیات کے مختلف گوشوں پر تحقیقی کام کیا۔ گوشہ کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ اس تحقیق کی وجہ سے تمل ناڈو، جو کہ ایک ریاست کا نام ہے، تمل ناڈو میں مچھلیوں کی صنعت کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ حکومت نے ان کی خدمات کے صلے میں سن 1974 میں پدم شری کے خطاب سے نوازا۔ وہ اگرچہ کئی سائنسی اداروں میں کام کرتے رہے، مگر جب انہوں نے گوا کے قومی ادارۂ بحریات NIO کی ذمہ داریوں کو سنبھالا تو ان کا راست تعلق یعنی ڈائریکٹ تعلق ان کا سمندری تحقیق سے ہو گیا، اور ان کے کاموں کی وجہ سے جو گوا کا NIO ادارہ تھا وہ ساری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اور یہاں رہتے ہوئے سید ظہور قاسم نے 13 سمندری مہمات کے ذریعے بحر عرب اور بحیرہ بنگال کی سمندری پیداوار کا پتہ لگایا، یعنی انہوں نے کھوج کی اور کثیر دھاتی لچھوں کے ذخیرے دریافت کیے، جن کی مقدار اربوں ٹن تک پہنچتی ہے، اور ان لچھوں میں مینگنیز، تانبا، لوہا، نکل، کوبالٹ پایا جاتا ہے۔ ماہی پروری، مچھلیوں کی پرورش۔ کوچین کیرلا کا ایک شہر ہے۔ گوشوں یعنی کہ حصوں۔ NIO اس کا فل فارم ہے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوشینوگرافی۔ قطب جنوبی کی مہم ہندوستان کی سائنسی ترقی کی تاریخ میں بڑی اہم مانی جاتی ہے۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی کی شدید خواہش تھی کہ جاپان، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی طرح بھارت بھی قطب جنوبی کو سر کرے۔ حکومت نے اس مہم کی قیادت ظہور قاسم کے سپرد کی، چنانچہ مختلف فنون کے 21 ماہرین کا یہ دستہ قطب جنوبی کی مہم پر 6 دسمبر سن 1982 کو گوا کی مارموگاؤ بندرگاہ سے روانہ ہوا اور بڑی دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے 9 جنوری سن 1982 کو ہندوستانی وقت کے مطابق رات 3 بجے قطب جنوبی پر پہنچا۔ اب دیکھیے یہاں پر قطب جنوبی
پر کس طرح سید ظہور قاسم اور ان کا قافلہ پہنچا اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو قطب جنوبی کی مہم ہے یہ ہندوستان کی سائنسی ترقی کی تاریخ میں بہت اہم مانی جاتی ہے، اور اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی شدید خواہش تھی کہ دوسرے ممالک کی طرح ہمارا ملک بھارت بھی قطب جنوبی کو سر کرے، اور حکومت نے اس مہم کی قیادت کسے سونپی تھی؟ سید ظہور قاسم کو سونپی تھی، ان کے سپرد کی تھی۔ اور اسی وجہ سے مختلف فنون کے 21 ماہرین، یعنی ہر الگ الگ فن کے ماہر 21 ماہرین کا یہ دستہ بنایا گیا، ایک گروپ بنایا گیا، اور وہ قطب جنوبی کی مہم پر 6 دسمبر سن 1982 کو گوا کی مارمو گاؤ بندرگاہ سے روانہ ہوا، اور بڑی مشکلوں کا دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے 9 جنوری سن 1982 کو ہندوستانی وقت کے مطابق رات 3 بجے قطب جنوبی پر پہنچا۔ اب دیکھیے بچوں، سر کرنا کا مطلب ہوتا ہے فتح کرنا، قیادت کرنا، رہنمائی کرنا، دقت، مشکل، تکلیف۔ قطب جنوبی کی سمت ظہور قاسم کے دستے کا ابتدائی سفر تو آرام دہ تھا، مگر جب ان ماہرین کا جہاز گرجنے والا 40 اور غضبناک 50 کے قریب پہنچا تو ان کی دشواریاں بڑھ گئیں۔ تیز و تند طوفانی ہواؤں اور پہاڑ جیسی بلند سمندری لہروں میں جب ان کا جہاز ڈگمگا جاتا تو انہیں اپنی موت قریب نظر آتی۔ اس خطے میں پہنچ کر جب دن 1 ماہ کے برابر ہوا تو ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئیں۔ ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے میں وقت کی تمیز نہیں رہ گئی تھی۔ یہ لوگ جب نیند آتی سو جاتے اور جب بھوک لگتی کھانا کھا لیتے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ان لوگوں میں چڑچڑاپن آ گیا تھا، ان کے چہروں پر مایوسی چھائی رہتی۔ کبھی کبھی ان کا جہاز برف کے تودوں میں پھنس جاتا یا ان سے ٹکرا جاتا تو ان لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ظہور قاسم ایسے حالات میں اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے اور انہیں ہنسانے کی کوشش کرتے۔ وہ کہتے تھے، موت تو سڑک حادثے میں بھی ہو سکتی ہے، نیند میں بھی آ سکتی ہے، لیکن کسی مہم کے دوران ہونے والی موت سے بہتر کوئی موت نہیں۔ اگر ہم اس دوران ہلاک ہو جاتے ہیں تو ملک کے کروڑوں لوگ ہمارا سوگ منائیں گے۔ اب دیکھیے قطب جنوبی کو سر کرنے کے لیے کتنی مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جو دستہ قطب جنوبی کی مہم پر پہنچا تھا اس کا ذکر اس پیراگراف میں کیا گیا ہے کہ ابتدائی سفر تو ان کا بہت آرام دہ تھا، لیکن جب ان کا جہاز جو ہے وہ گرجنے والے 40 اور غضبناک 50 کے قریب پہنچا تو ان کی دشواریاں بڑھ گئیں۔ قطب جنوبی پر تیز و تند طوفانی ہواؤں اور پہاڑ جیسی بلند سمندری لہروں میں ان کا جہاز جو ہے وہ ڈگمگا جاتا تھا تو اس وقت انہیں اپنی موت قریب نظر آتی، اور اس خطے میں جب دن 1 ماہ کے برابر ہو گیا تو ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئیں۔ ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے میں کوئی امتیاز نہ رہ گیا، اور انہیں نیند اور سونے جاگنے کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ بھوک لگتی تھی تو وہ کھانا کھا لیتے تھے، نیند آتی تھی تو سو جاتے تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں میں چڑچڑاپن آ گیا تھا، ان کے چہروں پر مایوسی چھائی رہتی، اور جب ان کا جہاز جو ہے وہ برف کے بڑے بڑے تودوں میں بڑے بڑے ٹکڑوں میں پھنس جاتا تو ان لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا۔ تو ایسے حالات میں سید ظہور قاسم جو ہے وہ ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے، انہیں ہنسانے کی کوشش کرتے۔ وہ کہتے تھے ایسے وقت میں ان کو حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ موت تو سڑک حادثے میں بھی ہو سکتی ہے نا، لیکن کسی مہم کے دوران ہونے والی موت سے بہتر کوئی موت نہیں۔ اگر ہم اس دوران ہلاک ہو جاتے ہیں تو ملک کے کروڑوں لوگ جو ہے وہ سوگ منائیں گے۔ سوگ منانا مطلب دکھ منانا۔
دیکھیے یہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ گرجنے والا چالیسا کا مطلب ہے 40 جنوبی ارض البلد. غضبناک 50 کا مطلب ہے 50 جنوبی ارض البلد. قطب جنوبی کے وہ خطے جہاں ہوائیں طوفانی رفتار سے چلتی ہیں. یہ جو آپ کو یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے گرجنے والا 40 اور غضبناک 50، ان خطوں پر جو ہے وہ ہوائیں جو ہے وہ طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، مطلب بہت تیز رفتار چلتی ہیں. ان ہواؤں میں ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے. سوگ منانا کسی کی موت پر غم کا اظہار کرنا. قطب جنوبی پہنچتے ہی مہم جوؤں نے مل کر وہاں ایک بیس کیمپ تیار کیا اور بھارت کا پرچم لہرایا. وہاں انہوں نے ایک خود کار موسمی اسٹیشن بھی قائم کیا. ان دونوں مقامات کو گنگوتری اور میتری نام دیے گئے. قطب جنوبی کو سر کرنے والوں کی یہ پوری ٹیم 21,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 21 فروری سن 1982 کو مارمو گاؤں بندرگاہ واپس لوٹ آئی. یہ مہم 77 دنوں میں مکمل ہوئی. اس کی کامیابی پر ہمارے ڈاک کے محکمے نے 9 جنوری سن 1983 کو ایک یادگار ٹکٹ جاری کیا تھا. وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ظہور قاسم اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی اور اس کامیابی پر بہت خوشی کا اظہار کیا. اب دیکھیے جیسے ہی مہم جوؤں کا جو دستہ تھا وہ قطب جنوبی پہنچا تو وہاں پر انہوں نے ایک بیس کیمپ تیار کیا اور بھارت کا پرچم لہرایا، بھارت کا جھنڈا وہاں پر لہرایا اور ایک خود کار موسمی اسٹیشن بھی قائم کیا. ان دونوں مقامات کو گنگوتری اور میتری نام دیا گیا. اور قطب جنوبی کو سر کرنے والوں کی یہ پوری ٹیم جو ہے وہ 21,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 21 فروری سن 1982 کو مارمو گاؤں بندرگاہ واپس لوٹ آئی. یہ مہم 77 دنوں میں مکمل ہوئی اور اس کی کامیابی پر ہمارے بھارت کے ڈاک کے محکمے نے 9 جنوری سن 1983 کو ایک یادگار ٹکٹ جاری کیا. اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ظہور قاسم اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی اور اس کامیابی پر بہت خوشی کا اظہار کیا. بیس کیمپ یعنی کہ ابتدائی پڑاؤ. سر کرنا، فتح کرنا. قطب جنوبی کی مہم سر کرنے کے بعد بھی ظہور قاسم مختلف اداروں سے وابستہ رہے اور سن 1990 میں انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کا وائس چانسلر بنایا گیا. اس عہدے پر فائز ہوتے ہی انہوں نے جامعہ کی ترقی کے بہت سارے کام کیے. سائنس کے شعبے کی ترقی کو یقینی بنایا. جامعہ کی قدیم عمارتوں کی مرمت اور تزئین پر توجہ دی. نئی عمارتیں تعمیر کروائیں. مختلف تعلیمی شعبے قائم کیے. تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی طرف بھی انہوں نے خصوصی توجہ دی اور کرکٹ، باسکٹ بال جیسے کھیلوں میں جامعہ کا نام روشن کرنے کے لیے کڑی محنت کی. دنیا بھر میں ان کی خدمات کو سراہا گیا. حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کے خطاب سے بھی نوازا. تحقیق کے ساتھ انہوں نے تصنیف و تالیف پر بھی توجہ دی. 12 کتابیں اور 250 تحقیقی مقالات ان کا تصنیفی سرمایہ ہے. بحریات اور ماحولیات پر کام کرتے کرتے ظہور قاسم 88 برس کی عمر میں 20 اکتوبر سن 2015 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. اب دیکھیے یہاں پر قطب جنوبی کی مہم کو سر کرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو ظہور قاسم جو ہے وہ مختلف اداروں سے وابستہ ہو گئے، مختلف اداروں سے جڑ گئے. سن 1990 میں انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کا وائس چانسلر بنایا گیا. ساتھ ہی جو ظہور قاسم ہے وہ ہمارے
پلاننگ کمیشن آف انڈیا کے ممبر بھی رہے تھے۔ جب وہ دہلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کالج کے وائس چانسلر بن گئے تو انہوں نے جامعہ کی ترقی کے بہت سارے کام کیے۔ سائنس کے شعبے کی ترقی کو یقینی بنایا، قدیم عمارتوں کی مرمت اور تزئین پر توجہ دی، نئی عمارتیں تعمیر کروائی، مختلف تعلیمی شعبے قائم کیے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کھیلوں کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ کرکٹ اور باسکٹ بال جیسے کھیلوں میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا نام روشن کیا اور دنیا بھر میں اس وجہ سے ان کی خدمات کو بہت سراہا گیا، تعریف کی گئی ان کی۔ حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کے خطاب سے بھی نوازا۔ تحقیق کے ساتھ انہوں نے تصنیف و تالیف پر بھی توجہ دی، یعنی انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور کتابوں کو مرتب بھی کیا۔ 12 کتابیں اور 250 تحقیقی مقالات جو ہیں ان کا تصنیفی سرمایہ ہے۔ اور پھر آخرکار بحریات اور ماحولیات پر کام کرتے کرتے ظہور قاسم جو ہے 88 برس کی عمر میں 20 اکتوبر 2015 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ تزئین کا مطلب ہوتا ہے سجاوٹ کرنا، تصنیف کتاب لکھنا، تالیف کتاب تیار کرنا، تحقیقی مقالہ کسی موضوع پر تلاش و جستجو کے بعد لکھا ہوا مضمون، جہان فانی فنا ہونے والی دنیا، کوچ کرنا یعنی کہ چلے جانا مراد انتقال کر جانا۔ تو بچوں آپ لوگوں نے سبق کی بلند خوانی کی، جو نئے الفاظ تھے ان کا مطلب بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو شارٹ میں مختصر طور پر خلاصہ سبق پیش کرتی ہوں۔ ڈاکٹر سید ظہور قاسم جو ہے وہ ضلع الہ آباد کے رکسواڑہ گاؤں میں 31 دسمبر سن 1926 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید ضمیر قاسم اور ان کی والدہ فاخرہ بیگم تھیں۔ ابتدائی تعلیم ان کی گھر پر ہوئی اور انہوں نے ریاضی، جغرافیہ اور تاریخ کی تعلیم جو ہے وہ پنڈت جگدمبا پرساد سے حاصل کی۔ مولوی ابراہیم سے انہوں نے دینیات، اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ مجیدیہ اسلامیہ کالج سے میٹرک، گورنمنٹ کالج الہ آباد سے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سائنس میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1951 میں علم الحیوانات میں پوسٹ گریجویشن کا امتیازی نمبروں سے پاس کر کے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ سن 1953 میں برطانیہ کے کالج سے بحریات میں پی ایچ ڈی، سن 1968 میں ڈی ایس سی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ سید ظہور قاسم کو جو ہے وہ ہاکی اور فٹ بال کے کھیلوں سے بھی دلچسپی تھی۔ نیزہ اور ڈسک پھینکنے میں وہ بہت ماہر تھے۔ جنرل اسپورٹس کیپٹن اور جمنازیم کلب اور گیمز کمیٹی کے سیکریٹری بھی رہے۔ بحر ہند میں تحقیقی کام کرنے والے عالمی ادارے سے جڑے تو انہوں نے کیرلا اور لکشدویپ کے سمندروں کی ابتدائی پیداوار اور کوچین کے ماہی پروری کے ادارے میں مچھلیوں کی حیاتیات کے مختلف گوشوں پہ تحقیقی کام کیا، جس کی وجہ سے تمل ناڈو میں مچھلیوں کی صنعت کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ سن 1974 میں انہیں پدم شری کے خطاب سے نوازا گیا۔ گوا کے قومی ادارہ بحریات NIO کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے بعد ان کا راست تعلق جو ہے وہ سمندری تحقیق سے ہو گیا۔ یہاں انہوں نے 13 سمندری مہمات کے ذریعے بحر عرب اور بحیرہ بنگال کی سمندری پیداوار کا پتہ لگایا اور کثیر دھاتی لچھوں کے ذخیرے دریافت کیے۔ قطب جنوبی کی مہم ہندوستان کی تاریخ میں بڑی اہم مانی جاتی ہے۔ حکومت نے اس مہم کی قیادت سید ظہور قاسم کو سونپی تھی
اور 21 ماہرین کا یہ دستہ 6 دسمبر سن 1981 کو گوا کی مارموگاؤ بندرگاہ سے روانہ ہوا اور 9 جنوری 1982 کو ہندوستانی وقت کے مطابق رات کے 3 بجے قطب جنوبی پہنچا۔ تیز و تند طوفانی ہواؤں اور پہاڑ جیسی سمندری لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ اس خطے میں پہنچے۔ جب دن 1 ماہ کے برابر ہوا تو ان کی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ وقت کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی تھی، لوگوں میں چڑچڑاپن آ گیا تھا، ان کے چہروں پر مایوسی چھانے لگی تھی۔ ظہور قاسم جو ہے وہ ان حالات میں اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے اور آخرکار یہ مہم 77 دنوں میں مکمل ہوئی۔ ڈاک محکمے نے سن 1983 کو اس کامیابی پر یادگار ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ وزیر اعظم نے پوری ٹیم کو مبارکباد دی اور سن 1990 میں انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کا وائس چانسلر بنایا گیا۔ تحقیق کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصنیف و تالیف پر بھی توجہ دی۔ 12 کتابیں اور 250 تحقیقی مقالات ان کا تصنیفی سرمایہ ہیں۔ 88 برس کی عمر میں 20 اکتوبر سن 2015 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ چلیے بڑھتے ہیں اب ہماری سوال و جواب کی طرف۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال، قطب جنوبی کسے کہتے ہیں؟ قطب جنوبی کس براعظم پر واقع ہے؟ سید ظہور قاسم کہاں پیدا ہوئے؟ سید ضمیر قاسم کون تھے؟ ظہور قاسم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ پنڈت جگدمبا پرساد سے ظہور قاسم نے کیا سیکھا؟ مولوی ابراہیم ظہور قاسم کو کیا پڑھاتے تھے؟ ظہور قاسم کو کن کھیلوں میں کمال حاصل تھا؟ ظہور قاسم کو پدم شری خطاب سے کب نوازا گیا؟ وزیر اعظم اندرا گاندھی کی شدید خواہش کیا تھی؟ مہم جو قافلے کی دشواریاں کب بڑھ گئیں؟ قطب جنوبی پہنچتے ہی مہم جوؤں نے مل کر وہاں کیا کیا؟ گھر کام کے سوالات آپ کی اسکرین کے سامنے ہیں بچوں۔ سوال نمبر 1، ظہور قاسم نے کن فنون میں ڈگریاں حاصل کیں؟ ظہور قاسم کو پدم شری کا خطاب کیوں دیا گیا؟ سوال 3، گوا کے قومی ادارہ بحریات میں ظہور قاسم نے کون سے نمایاں کام انجام دیے؟ گھر کام کے سوالات حل کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ، تھینک یو بچوں۔ پیارے بچوں، آج کے لیسن میں ہم نے جو بھی معلومات حاصل کی ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کو گھر کام کے سوالات جو دیے گئے ہیں وہ ضرور سے حل کیجیے اور اپنے اسکول کے واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیجیے۔ پھر ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔